वेलकम टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट लेक्चर में राइटिंग परसुएसिव मैसेजेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो चीज़ों पे बात की थी। सबसे पहले हमने 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस के थ्रू जब हम कोई परसुएसिव मैसेज लिखते हैं, इस पे हमने बात की थी। साथ साथ हमने ऐसी स्ट्रेटजीज़ देखी थी जिनकी मदद से हम अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा परसुएसिव मैसेज लिख सकें। आज के लेक्चर में हम 2 बातों पे गौर करेंगे। सबसे पहले हम मोस्ट कॉमन कैटेगरीज ऑफ परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस को देखेंगे। उसके बाद हम एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जिसकी मदद से हम मार्केटिंग के लिए या सेल के लिए एक मैसेज को लिख सकेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी इस अप्रोच को कैसे सोशल मीडिया के लिए बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपने मैसेज को कैसे इथिकल लैप्सेस से बचा सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के लिए मैसेज हो या वो सेल्स मैसेजेस हो। लेट्स बिगिन विद कॉमन एग्जांपल्स ऑफ परसुएसिव मैसेज। जब कभी भी हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करेंगे परसुएसिव मैसेजेस की, और आप किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो आपको एट अ टाइम डिफरेंट तरह से परसुएसिव मैसेज लिखना पड़ेगा। कभी आप किसी को किसी एक्शन पर एग्री करने के लिए मैसेज लिखेंगे, कभी आप किसी के साथ कोई आइडिया शेयर कर रहे होंगे, इसी तरह कभी आप किसी क्लेम के लिए मैसेज लिख रहे होंगे या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज मैसेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज। नंबर 1, परसुएसिव रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, यानी कि जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी एक्शन के लिए। उसके बाद परसुएसिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, कि हम अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि हम अगले बंदे को एग्री करें अपनी बात मनवाने पर। थर्डली, परसुएसिव क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं परसुएसिव रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, यानी आप किसी बंदे से कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी एक्शन के लिए। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि जब आपकी ऑडियंस आपको सुनने के लिए तैयार होती है, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होती है, तो ऐसी सूरत में आप डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू भी मैसेज लिख सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपकी ऑडियंस आपको नहीं जान रही होती, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनडायरेक्टली अपना पूरा मैसेज बताना पड़ता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, अपनी इंटेंशन को डिफ़ाइन करना पड़ता है, और ये काम आप करते हैं AIDA मॉडल के थ्रू। AIDA मॉडल पे हमने पीछे बात की थी, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। A का मुराद, A से हम मतलब लेते हैं अटेंशन, I से मुराद इंटरेस्ट, D से डिज़ायर एंड A से एक्शन। यानी कि पहले हम अटेंशन लाते हैं, फिर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, फिर डिज़ायर हम लाते हैं बीच में, और फिर हम किसी भी एक्शन के लिए अपनी ऑडियंस को राज़ी करते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 9.3 में आपको परसुएसिव रिक्वेस्ट फॉर एक्शन यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच के बारे में बताया गया है। क्योंकि हम अपने फर्दर चैप्टर्स में ज़्यादा AIDA मेथड को यूज़ करेंगे, तो मैं ये डायरेक्ट अप्रोच वाली जो एग्जांपल है इसको ब्रीफली डिफ़ाइन कर देता हूँ। आपने ईमेल लिखी जिसको आपने मैसेज भेजना था, आप कौन हैं आपने अपने बारे में बताया, सब्जेक्ट आपने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया, साथ आपने कोई चीज़ अटैच करनी थी आपने कर ली। अब नाउ यू कैन सी हियर, आपने जो मैसेज का स्टार्ट लिया है वो बहुत क्लियर है, वो डायरेक्ट है। जैसे वी कैन सेव मनी, टाइम एंड फ्रस्ट्रेशन बाय मॉडिफाइंग आवर टूल फ्री मैसेज सिस्टम। आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में ही इस शख्स ने अपना सारा मसला या अपना सारा मुद्दा बता दिया। तो ये वो डायरेक्ट अप्रोच है जिसके ज़रिए आप ऐसे बंदे को मैसेज लिख रहे हैं जो पहले से ही आपको सुनने को तैयार है। फिर आपने फर्दर आगे जाके बेनिफिट्स बता दिए, फिर बता दिया हम में से सेविंग्स क्यों होंगी, फिर अप्रूवल पे आपने बात कर ली। लेकिन आज के लेक्चर में हमारे लिए अहम है जानना कि हम कैसे AIDA मॉडल को यूज़ करते हुए कोई परसुएसिव मैसेज लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आ गई है, हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। आपने लिखा कि आपने एग्जाम्पल किसको भेजनी है, फिर आपने सब्जेक्ट को क्लियरली बता दिया, फिर आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दिया। अब AIDA मेथड में हम सबसे पहले बात करते हैं अटेंशन की।
A stands for attention. اب آپ نے attention کیسے سیکھی اپنی پہلے پیراگراف میں. In spite of our recent switch to purchasing plastic product containers in bulk, our cost for these containers are still extremely high. اب یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ انفارمیشن دے رہے ہیں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں, جس کی مدد سے آپ اپنی آڈینس کی اٹینشن کو سیکھ کر رہے ہیں. اب آگے آ جائیں. اب نیکسٹ لیول ہے کہ جہاں پر آپ نے اس کو انٹرسٹ بتانا ہے, یعنی کہ آپ نے اپنی آڈینس کو یہ بتانا ہے کہ اس کو آپ کے اس آئیڈیا سے کیا فائدہ ہوگا. اب آپ نے یہاں پر بڑی ڈیٹیلس اس کو بتا دیا کہ ان جنوری I suggested that we purchase plastic containers in bulk during winter months when petroleum prices tend to be lower. Because you approved this suggestion, we should realize a 10% saving this year. However, our costs are still out of line, around $2 million a year. In addition to the cost in dollars of these plastic containers is the cost of image. We have recently been receiving an increasing number of consumer letters complaining about our lack of recycling program of PET plastic containers, both on airplane and in the airport restaurants. اب آپ نے اپنی آڈینس کو ڈیٹیل سے مسئلہ بتا دیا ہے, اس کے انٹرسٹ کو آپ نے اس کا انٹرسٹ کیا ہے اس ساری بات میں آپ نے وہ ایکسپلین کر دیا. اب تیسری سٹیج پہ آ کر آپ اس کی ڈیزائر کی بات کرتے ہیں, جہاں پر آپ نے اس کو ایک پلان دیا ہے جس کی مدد سے آپ اس کو ایک ڈیزائر لینے میں ہیلپ کر رہے ہیں. اب ریسائکلنگ پلان کیا ہے؟ آفٹر کنڈکٹنگ سم پریلیمنری ریسرچ آئی ہیو کم اپ with the following ideas. Now these are your ideas جو آپ نے اس کو بتا دیے, اور ایٹ دی اینڈ جو آپ کا پوائنٹ ہے وہاں پر آپ نے اس کو ایکشن لینے پر راضی کر دیا ہے. ہم فردر سلائڈس میں جب ان چیزوں کو مزید پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے مزید بھی کلیئر ہو جائیں گی. اب جیسے ہم نے اوپر بات کیا تھا کہ جب ہم AIDA ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے میسج کو اوپن کرتے ہیں اٹینشن گیٹنگ ڈیوائس کے ساتھ یا ایسی لائنس کے ساتھ کہ جہاں پر ہم اٹینشن سی کرتے ہیں پہلے اپنی آڈینس کی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کا انٹرسٹ اور پھر اس کے ڈیزائرس والے سیکشن پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اس کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اس کا فائدہ کیا ہے اور اسے کیوں یہ ڈیزائر کرنی چاہیے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آ کر ہم اسے کوئی بھی ایکشن لینے پر راضی کرتے ہیں کہ کوئی ایکشن ایسا کہ جس سے اس کو فائدہ مل سکے. دوسری کیٹیگری ہم نے ایسے میسیجز پرسویسو ایگزامپلز میں دیکھی کہ جس میں پرسویسو پریزنٹیشن آف آئیڈیاز کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی کہ آپ صرف سمپلی یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بندے کو انکریج کریں کہ وہ کسی نئی آئیڈیا کو مان لے. The goal of your first message might be nothing more than convincing your audience to re-examine long-held opinions or admit the possibilities of new ways of thinking. تو یہ آپ کا ایک سمپل سا گول ہو سکتا ہے, جہاں آپ کے پاس ایک فردر ایگزامپل آ چکی ہے کہ جیسے ورلڈ وائڈ ویب کنسورٹیم ایک آرگنائزیشن ہے یا ایک کمپنی ہے, وہ ڈفرینٹ گائیڈ لائنس کے تھرو یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو اپنی آڈینس کو ایکٹیویٹ یا اپنے ساتھ لنک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کبھی بھی کوئی نیا آئیڈیا لے کے آئیں, کوئی نئی بات لے کے آئیں, ان کی آڈینس تک وہ بات پہنچے بھی اور آڈینس اس بات کو مان بھی لی. تھرڈ کنڈیشن ہے کہ پرسویسو کلیمز اینڈ ریکویسٹ فار ایڈجسٹمنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایڈجسٹمنٹس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا وہ کلیم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. The key ingredients of good persuasive claims are a complete and a specific review of the fact and a confident and positive tone. جب کبھی ہم ایک اچھے persuasive claim کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اس چیز یا اس پروڈکٹ کا ایک کمپلیٹ ریویو ہوتا ہے, پھر ساتھ ہی ساتھ میسیج کو ایک پازیٹیو ٹون میں اور ایک کانفیڈنٹ وے میں لکھا جاتا ہے. نیکسٹ لیول پہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریڈر کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ اس نے جو آپ کو مسئلہ بتایا ہے یا جو اس نے آپ کے سامنے کلیم کیا ہے وہ اس کلیم کی سپورٹ میں آپ کو کوئی ایویڈنسز دے سکے. اب بینگ اے پارٹ آف ایک آرگنائزیشن یا کسی بھی کمپنی کا پارٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو سنیں
اس کو جو بھی مسئلہ ہے ڈیٹیل سے اس کی بات سنیں، پھر آپ فردر بات کریں کہ اب آپ کی کمپنی اس مسئلے کو کیسے ڈیل کر سکتی ہے. آپ اس کو بتائیں کہ آپ کی کمپنی اس مسئلے کے بارے میں کیسے فیل کرتی ہے یا کیسے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. کہیں پر بھی اپنی آڈینس کو تھریٹس نہ دیں جو کہ آپ کی کریڈیبلٹی کو ختم کر سکتا ہے. اور اپنے میسیج کو جب آپ کلوز کرنے لگے ہیں اس کو ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کلوز کریں تاکہ آپ کی آڈینس کو جو سلوشن ہے وہ سلوشن مکمل ہوتا ہوا بھی دکھائی دے، اس سے بات بنتی بھی دکھائی دے. آج کے لیکچر کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ڈیولپنگ مارکیٹنگ اینڈ سیلز میسیج. یعنی کہ جب ہم مارکیٹنگ کے بات کرتے ہیں یا ہم کسی چیز کو بیچنے کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جب میسیج لکھتے ہیں تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب ہم مارکیٹنگ میسیجز کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بائر ہے، جو چیز خریدنے والا ہے، اس کو نمبر 1 آپ چیز کے بارے میں بتائیں، نمبر 2 وہ امیڈیٹ کوئی ڈیسیژن لے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو یہ چیز پسند آ گئی ہے یا نہیں آئی، وہ اس کو خریدے گا یا نہیں خریدے گا. لیکن ایٹ دی اسپوٹ آپ اس کو چیز خریدنے پر راضی نہیں کرتے. سیلز میسیجز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور آپ آن دی اسپوٹ اسے یہ ڈیسیژن لینے میں مدد کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو وہیں خرید لے آپ سے. مارکیٹنگ میسیجز فوکس آن سچ ٹاسک ایز انٹروڈیوسنگ نیو برانڈس ٹو دی پبلک، providing competitive comparison, encouraging customers to visit websites for more information, and reminding buyers that a particular product or service is available. مارکیٹنگ میسیجز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو کسی نئے برانڈ کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں، ان کو آپ انکریج کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے انفارمیشن دیکھیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کسی خاص پروڈکٹ کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں جو آپ کی کمپنی ان کو دے رہی ہوتی ہے. Most marketing and sale messages, particularly in larger companies, are created and delivered by professionals with specific training in marketing, advertising, sales اور business relation. اکثر کمپنیز ایسی ہیں کہ جب وہ مارکیٹنگ میسیجز کی بات کرتی ہیں انہوں نے اسپیشلی ایسے بندے ہائر کیے ہوتے ہیں کہ جو ان میسیجز کو لکھتے ہیں، ان کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اور ان کو پبلک تک پہنچاتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشلسٹ کو بھی پھر وہ میسیجز دکھائے جاتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو ان میسیجز میں چینجنگز کر سکتے ہیں، اپنی کمپنی کی پالیسی کے مطابق ان کو ریویو بھی کر سکتے ہیں. Our next topic is planning, marketing and sales messages. جب ہم مارکیٹنگ یا سیلز کے لیے ایک میسیج لکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کون کون سی چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. نمبر 1 assessing audience need. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کوئی بھی میسیج لکھتے وقت کہ ایک سکسیزفل مارکیٹنگ اینڈ سیلز میسیج اسٹارٹس ود دی انڈرسٹینڈنگ آف آڈینس نیڈس. کوئی بھی سکسیزفل مارکیٹنگ جو میسیج ہے وہ آڈینس کی ضرورت کو سمجھنے کے بعد لکھا جاتا ہے. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ جو آپ دینا چاہ رہے ہیں کیا مارکیٹنگ میں اس کی اتنی ویلیو ہے بھی، کیا لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، یا کس کیٹیگری میں ان کو چیز چاہیے، کتنی قیمت کی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے آپ یہ جانیں گے. سیکنڈلی انالائزنگ یور کمپٹیشن. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کا کمپٹیشن کتنے لوگوں کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل بینگ بزنس مین، کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک پاکستان میں فار ایگزامپل ایک نیا صابن لانچ کرنا چاہیے، رائٹ. اب جب ہم سوپس کی بات کرتے ہیں، صابن کی بات کرتے ہیں، آلریڈی پاکستان میں 24 کمپنیز ایسی ہیں جو مختلف طرح کے فارمولاز کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں. کوئی نیچرل بیوٹی کی بات کرتا ہے، کوئی جم سے پاک کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی فیئر سکن کی بات کرتا ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے تو ایسا کیا ہے کہ جو آپ کو باقی لوگوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے آپ کی آڈینس کے سامنے لائے گا. ڈٹرمائننگ کی سیلنگ پوائنٹس اینڈ
benefits. ڈٹرمائننگ کی سیلنگ پوائنٹس اینڈ بینیفٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ کی اس پروڈکٹ میں فیچرز ہیں یا پرٹیکولرلی ایسے ایڈوانٹیجز جو اس کو لینے کے ساتھ ہو سکتے ہیں. سیلنگ پوائنٹس ایسے ڈفرینٹ فیچرز ہیں جو بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے, اور بینیفٹ سے مراد ایسے ایڈوانٹیجز جو کسی بھی لینے والے کو ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں آج کل ہر تیسرے دن ایک نیا موبائل فون آ جاتا ہے, اور کمپنیز یہ کوشش کرتی ہیں کہ ہر نئے موبائل فون میں کچھ ایسا نیا لائیں کہ جس کی مدد سے وہ آڈینس کو اٹریکٹ کر سکیں. فار ایگزامپل پاکستان کی اگر ہم بات کریں, ہماری کمیونٹی میں عام طور پر اینڈرائڈ فون یا تو گیمنگ کے لیے لیا جاتا ہے یا اچھی پکچرز کے لیے لیا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی پاکستان میں بننے والے یا بکنے والے موبائل فونز کو دیکھیں, ان کے پروسیسرز اتنے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ ہماری آڈینس کبھی بھی اس چیز کو نوٹس نہیں کرتی. ہم اچھا کیمرہ دیکھتے ہیں, ہم میموری دیکھ لیتے ہیں اس کی کتنی ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں گیم چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. تو کمپنیز آپ جتنی بھی دیکھ سکتے ہیں جب وہ نئے موبائلس لاتی ہیں آپ کو میموریز اچھی دے دیں گی, کیمرہ آپ کو اچھا دے دیں گی, اسٹوریج اس کی اچھی خاصی ہوگی, گیمز آپ اس میں کھیل سکیں گے, لیکن اس میں پروسیسرز نہیں ہوتا یا اس طرح کی چیزوں کو وہ اتنا پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کمپنیز مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ ایسی فیچرز بناتی ہیں کہ جس کو آڈینس بڑی ایزیلی سے لینے پر تیار ہو جاتی ہے. اینٹیسپیٹنگ پرچیز آبجیکشنز. ہم مارکیٹنگ کے لیے یا سیلز کے لیے جتنے بھی میسیجز لکھتے ہیں نارملی ہمیں ان پر آبجیکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بہترین طریقہ اس مسئلے کو حل کرنے کا یہ ہے کہ آپ بذات خود ایسے آبجیکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اور خود ہی ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. آبجیکشن کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. لوگ ریٹ پر آبجیکٹ کر سکتے ہیں, کوالٹی پر آبجیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی پروڈکٹ کو ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کمپیریزن کر کے سوال اٹھا سکتے ہیں, کہ کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں. آپ کا فرسٹ اینڈ بیسک پرپز یہ ہونا چاہیے کہ آپ آڈینس کی بات کو سنو, انہیں موقع دو بات کرنے کا, اور پھر اس کے بعد انہیں ایگری کرنے کی کوشش کرو کہ آپ کیسے ان چیزوں کو بہتر کر پائیں گے یا آپ کی کمپنی کیسے اس مسئلے کو ڈیل کر سکے گی یا کیسے یہ مسئلہ حل ہو پائے گا. اب ہم بات کریں گے رائٹنگ کنونشنل مارکیٹنگ اینڈ سیلز میسیج, کہ ہم جب بات کرتے ہیں روایتی انداز میں مارکیٹنگ میسیجز لکھنے کی یا سیلز میسیج لکھنے کی, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پلاننگ مارکیٹنگ اینڈ سیلز میسیجز پہ بات کی اور ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ کیسے ہم ایک میسیج لکھ سکتے ہیں. اگین سے جب ہم رائٹنگ کنونشنل مارکیٹنگ میسیجز لکھنے کی بات کرتے ہیں یا سیلز میسیجز لکھنے کی بات کرتے ہیں, انہیں عام طور پر AITA ماڈل کو یوز کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے. ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جیسے A اسٹینڈ فار اٹینشن, تو ہم نے یہاں پر بھی سب سے پہلے اپنے ریڈر کی اٹینشن سی کرنے کی بات کرنی ہے کہ ہم کیسے اپنی ریڈر یا اپنی آڈینس یا اپنے کسٹمر کی اٹینشن سی کر سکتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے ذریعے. بائی لکنگ اینڈ لسننگ ڈیورنگ اینی گیون ڈے یو ول نوٹس دی مینی ویز ایڈورٹائزرز ٹرائی ٹو گیٹ یور اٹینشن. آپ چلتے پھرتے کہیں آتے جاتے آپ دیکھیں گے کہیں پر فلیکسز لگی ہیں, کہیں پر بورڈز لگے ہیں, کہیں پر اسکرینز لگی ہیں, کہ جو کمپنیز ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے آپ کی آڈینس سی کرنے کی بات کرتی ہیں تاکہ سب سے پہلے وہ آپ کو اٹریکٹ کر سکیں. سیکنڈ لیول پر وہ آپ کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. آفٹر کیچنگ دی ریڈرس اور ویورس اٹینشن یور نیکسٹ اسٹیپ از ٹو بلڈ انٹرسٹ ان دی پروڈکٹ. جب آپ نے اپنی آڈینس کو اپنی طرف متوجہ کر لیا, اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں, اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں یا اپنے آئیڈیا کے بارے میں بتائیں جو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تھرڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انکریزنگ ڈیزائر میں یہ ہے کہ ناؤ دیٹ یو ہیو گیون دی آڈینس سم انیشیل انفارمیشن ٹو اسٹارٹ بلڈنگ دیئر انٹرسٹ, دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو بوسٹ دیئر ڈیزائر for the product by expanding on your explanation of how it will
benefit them. اب آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہ جو پروجیکٹ انہوں نے دیکھ لی ہے، جس کو انہوں نے پسند کر لی ہے، یہ پروڈکٹ ان کو فائدہ کیا دے گی، اس سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل یہی پروڈکٹ اگر وہ کسی دوسری کمپنی کے خریدتے ہیں، ان کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کی کمپنی کی پروڈکٹ میں ہوگا. آپ بڑی کیئرفلی اس کو ڈفرینٹ پوائنٹس کی مدد سے ڈفرینٹ طرح سے بتانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیں جب کبھی بھی آپ اس طرح کا میسج لکھ رہے ہوں گے تو آپ اس طرح کے فیچرز جب لکھیں گے تو کوشش کریں ان کو پوائنٹس میں لکھیں، ان کو سب ہیڈنگز میں لے آئیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ ڈفرینٹ چارٹ یوز کر سکتے ہیں، ویڈیو ڈیمونسٹریشن لے سکتے ہیں، یا ڈفرینٹ ڈیوائسز کی مدد سے آپ اپنی آڈینس کو اس طرح کی انفارمیشن دے سکتے ہیں. اینڈ دی لاسٹ اسٹیج از موٹیویٹنگ ایکشن. اب آپ موٹیویٹ کریں گے اس AIDA ماڈل کے لاسٹ اسٹیپ میں، پرسویڈنگ دی آڈینس ٹو ٹیک دی ایکشن. یعنی کہ اس نے جو چیز پسند کر لی ہے، جو پروڈکٹ اس نے دیکھ لی ہے، جس میں آپ نے اس کو فائدہ بتا دیا ہے، اب آپ اس کو پرسویڈ کریں گے کہ وہ ایک ایکشن لے، سچ ایز encouraging people to pick up the phone or place an order or visit an online app store to download your software. یعنی موبائل اٹھانے کے بعد وہ آرڈر کر دے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے اس کو چیز دکھائی ہے تو آن دی اسپاٹ وہ آپ سے چیز خرید بھی لے. تو یہ ہے AIDA ماڈل، جس میں آپ پہلے اٹینشن لیتے ہیں، پھر آپ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، پھر آپ ڈیزائر پہ بات کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ ایکشن پہ کسی کو ایگری کرتے ہیں. Our next step is writing promotional messages for social media. ہم سوشل میڈیا کے لیے جب میسیج لکھنے کی بات کرتے ہیں AIDA ماڈل کے اکارڈنگلی، جس میں ہم اپنی آڈینس کو ترغیب دلاتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں، تو ہمیں کون سی گائیڈ لائنز ایسی ہیں جو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں ایسا میسیج لکھنے میں. نمبر 1، فیسیلیٹیٹ کمیونٹی بلڈنگ. فیسیلیٹیٹ کمیونٹی بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کسٹمر، آپ کی آڈینس جو تھرو سوشل میڈیا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتی ہے، فیس بک کا پیج ہے، یہ ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، بلاگ، کچھ بھی ہے، آپ وہاں پر اپنی آڈینس کے ساتھ انٹریکشن سٹارٹ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ لسن ایٹ لیسٹ ایز مچ ایز یو ٹاک. آپ زیادہ سے زیادہ اپنی آڈینس کو سنیں گے، ان کی کنورسیشنز کو سنیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے. تھرڈلی آپ کیا کریں گے؟ انیشیٹ اینڈ رسپونڈ ٹو کنورسیشن ود ان دی کمیونٹی. اب جس گروپ میں وہ لوگ چیٹ کر رہے ہیں، جس ویب سائٹ پہ وہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں چیٹ کر رہے ہیں، یا آپ کی کمپنی کی ویب سائٹ پہ وہ لوگ چیٹ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ ان کو رسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نیوز لیٹرز کے تھرو، میسیجز کے تھرو، کسی بھی طرح سے ڈفرینٹ ٹولز کی مدد سے اب ان کو آپ رسپونڈ کرنا شروع ہوں گے. نیکسٹ اسٹیپ از پرووائڈ انفارمیشن پیپل وانٹ. ان کو جو انفارمیشن چاہیے آپ دیں گے. سم ٹائم وہ کوشچن کر کے آپ سے انفارمیشن مانگ سکتے ہیں ڈائریکٹلی، سم ٹائم وہ کوشچن نہیں بھی کریں گے. خیر کسی بھی طرح سے آپ نے ان کو انفارمیشن دینی ہے. پھر آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جانا ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ سپورٹ یور چیمپئنس. چیمپئن سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی پروڈکٹ لیتے ہیں، جو آپ کا میسیج شیئر کرتے ہیں، آپ کی کمپنی کو، آپ کی پروڈکٹ کو لائک کرتے ہیں، وہ آپ کے چیمپئنس ہیں. تو آپ نے ہمیشہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور آپ نے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہنا ہے. بی ایتھینٹک، بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ بی ریئل. کوشش کریں جو بات آپ کریں سچی کریں، آپ کی بات اچھے انداز میں کی گئی ہو، اور آپ کی آڈینس کے سامنے آپ کی کریڈیبلٹی بڑی واضح رہنی چاہیے. The last step is integrate conventional marketing and sales strategies at the right time in the right places. کوشش کریں رائٹ ٹائم ہو، رائٹ پلیس ہو، جہاں پر آپ اپنی آڈینس کو کوئی آفر دیں، جہاں آپ اس کے علم میں کوئی بات لیں. یہ بات یا رائٹ ٹائم پہ لیا گیا کوئی بھی ڈیسیجن زیادہ افیکٹو رہتا ہے. ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے مینٹیننگ ہائی ایتھیکل اینڈ لیگل اسٹینڈرڈس. کبھی بھی کمپنیز یا کبھی بھی آڈینس یہ نہیں چاہتی کہ اس تک پہنچنے والے میسیج میں کچھ بھی ایسا ہو جو اس کو ہرٹ کرے. اب یہ جو پرسویشن کا ورڈ ہے، یہ اٹ سیلف کچھ لوگوں کے لیے نیگیٹو بھی ہے.
لیکن کمپنیز کے لیے یا بزنس میں یہ میسیج ایک پازیٹیو وے میں یوز کرتا ہے. اب کمپنیز ڈفرینٹ طرح سے اپنی پبلسٹی کرتی ہیں, ڈفرینٹ طرح سے اپنے میسیج کو کنوے کرتی ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آڈینس کو, لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ کمپنی کی طرف آئیں. جب کبھی بھی آپ ہائیسٹ اسٹینڈرڈس کو مینٹین رکھنے کی بات کرتے ہیں اپنے بزنس ایتھکس میں, تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یو ایٹیٹیوڈ کے تھرو اپنی آڈینس سے بات کریں, انہیں ان کے انٹرسٹ کے بارے میں بتائیں اور ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بتائیں. اب یو ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں آپ یو کی مدد سے بات کرتے ہیں اور آپ اپنی آڈینس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اس کو چوائس دیتے ہیں, اس کو چوز کرنے کی ایک اپرچونیٹی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. اب جب کبھی بھی آپ مارکیٹنگ یا سیلز کمیونیکیشن کی بات کریں گے تو یہ کچھ آپ کے سامنے ایسی گائیڈ لائنس ہیں جو آپ کو اپنا ٹون بہتر رکھنے میں, بات چیت کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. نمبر 1, مارکیٹنگ اینڈ سیلز میسیجز مسٹ بی ٹروتھفل اینڈ نان ڈسیپٹیو. میسیج آپ کا سچائی پر مبنی ہونا چاہیے, نان ڈسیپٹیو ہونا چاہیے, جس میں دھوکہ نہ ہو. یو مسٹ بیک اپ یور کلیمس وتھ ایویڈینس. آپ جو بھی کلیم کر رہے ہیں, جو بھی بات کر رہے ہیں اپنی آڈینس کے سامنے, آپ کے پاس اس کا ایویڈینس ہونا چاہیے. بیٹ اینڈ سوئچ ایڈورٹائزنگ از الیگل. بیٹ اینڈ سوئچ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز دکھائی اور جب آپ کی آڈینس وہ چیز لینے کے لیے آئی تو آپ نے اس کو چینج کر دیا. فار ایگزامپل, آپ نے ایک پروڈکٹ دکھائی, آپ نے کہا یہ 250 روپے میں ہے, لیکن جب وہی بندہ آپ سے وہ پروڈکٹ لینے کے لیے آتا ہے, آپ نے پروڈکٹ چینج کر دی اور اب 250 کے بجائے اسے 300 350 ریٹ بتانا شروع کر دیتے, تو یہ اللیگل ہے. یہ ایک طرح سے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس یا کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہیں. مارکیٹنگ میسیجز اینڈ ویب سائٹ ایمڈ ایٹ چلڈرن آر سبجیکٹ ٹو اسپیشل رولس. کچھ مارکیٹنگ ویب سائٹس یا میسیجز اگر آپ چلڈرن سے ریلیٹڈ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ فردر گائیڈ لائنس ہیں. مثال کے طور پر 13 سال سے کم عمر بچوں کی انفارمیشن آپ ان کی پیرنٹس کی پرمیشن کے بغیر کلیکٹ نہیں کر سکتے, تو اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا. ان موسٹ کیسز یو کانٹ یوز پرسنس نیم, فوٹوگراف اور ادر آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن وداؤٹ پرمیشن. بعض کیسز ایسے ہیں کہ جن میں آپ کسی بندے کا نام, اس کی تصویر یا اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ انفارمیشن اس کی پرمیشن کے بغیر یوز نہیں کر سکتے, تو اس کو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہوگا. تو یہ تھا ہمارا چیپٹر رائٹنگ پرسویسو میسیج, جس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے میسیج کو 3 اسٹیپ رائٹنگ کے تھرو لکھنے پہ بات کی. پھر ہم نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے بات کی, کامن ایگزامپلس کو دیکھا, مارکیٹنگ یا سیلز میسیجز پہ بھی ہم نے بات کی, اور پھر ہم نے کنونشنل جو میسیجز ہیں ان کو دیکھا, اور پھر ہم یہ میسیج کیسے لکھتے ہیں اس میں ہم نے ایک تو ڈائریکٹ اپروچ کو دیکھا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے AIDA ماڈل کے تھرو میسیجز لکھنے پہ بات کی.